अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज अलीमा बीबी इमरान खान साहब की जो बहन है वो मुखातिब हुई हैं। उनके साहबजादे कासिम और सुलेमान अमेरिका के दौरे पर हैं। मुख्तलिफ कांग्रेसमैन और रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं अमरीकी सियासत के, उनसे मेल मुलाकातें कर रहे हैं, अपने वालिद के हक़ में राय हमवार कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि एक इशाई में भी वो शरीक थे, खाने की टेबल पर बैठे हैं, वहाँ वो क्या खा रहे हैं। हमारी सियासत के रंग देखिए कि वो ज़ेर बहस है सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे कई नामी गिरामी रहनुमा, कई दानिश्वर हिस्सा ले रहे हैं कि कासिम और सुलेमान जो खाने की मेज़ पर बैठ के खा रहे हैं, क्या वो गोश्त हलाल था या हराम था। हालांकि बात ये करनी थी कि इमरान खान साहब क्या शिकवा कर रहे हैं, उनकी तहरीक का मोमेंटम क्यों नहीं बन पा रहा, उनकी तहरीक कब चलेगी, क्या सियासतदान मिल बैठेंगे मुल्की सियासत को हल करने के लिए, इसके मसाइल अदम जो इस्तेहकाम है इकॉनमी का या सियासत का, और फिर ये कि जो दहशत गर्दी का नासूर है पूरे मुल्क में, उस पर अली अमीन गंडापुर की APCB थी, मौलाना भी मिले वज़ीर आज़म के साथ, उसके ऊपर गौर करने की संजीदगी से ज़रूरत थी। लेकिन हमारी सियासत के डायनामिक्स हमेशा दिलचस्प होते हैं और अजीब व गरीब होते हैं। साथ बलूचिस्तान का अफसोसनाक सान्य है, वहाँ पे वो बानो की माँ जो है गिरफ़्तार हुई है क्योंकि उसने इकबाल किया कि हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया। सवात में मदरसे में जो बच्चों के साथ वहाँ पे वाक़या पेश आता रहा, पूरा मुल्क उससे हिला पड़ा है। हौलनाक वाक़यात हैं, सैलाब की तबाहकारी हैं जो हमारे सामने हम देख भी रहे हैं। तो इन मौज़ूआत पर तो बात हम करेंगे, लेकिन साथ में बहसीत सहाफ़ी फ़र्ज़ ये है कि आपको बताऊं कि हमारे सोशल मीडिया पे हमारे दानिश्वर, हमारे जो सियासतदान हैं, वो किन बहस और मुबाहिसों में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। इन मामलात के ऊपर बात करने के लिए बिलखुसूस ये कि क्या इमरान खान साहब के साहबजादे अब आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। आज अलीमा बीबी का यह बयान था। क्या वो वाइट हाउस भी जाएंगे। अहम तरीन जो ट्रंप की शख्सियात हैं, वज़रा, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। क्या असर होगा उनके इस दौरे का। पाकिस्तान आएंगे तो कब आएंगे, यहाँ मुलाकात करेंगे या किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। वो सब सवाल जो आम जहनों में वो हम उठाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत की अपनी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि साथ हम देख रहे हैं कि 9 मई में सज़ाओं का अमल भी तेज़ी से शुरू हो चुका है। हम मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं अज़ुल्ला न्याई साहब ने, सीनियर कानूनदान भी हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे वज़ीर ममलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील साहब भी। हम आपको अमेरिका भी लिए चलेंगे जहाँ अनवर इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि इसहाक डार साहब और मार्को रूबियो की मुलाकात भी तय है। और फिर अमेरिका में जो मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पे क्या तासुर बनता है, अमेरिकी सहाफ़ी की ज़ुबानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। न्याज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि ये कासिम और सुलेमान साहब ये अमेरिका किस मिशन पर हैं। जो मुलाकातें वो कर रहे हैं, जो विल्सन है, रिचर्ड ग्रैनल हैं या दीगर जो कांग्रेसमैन रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तो मोरलेस वही लोग हैं जिन लोगों ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ मुलाकातों के बाद फ्री इमरान खान के ट्वीट किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जामी साहब, सबसे पहले तो ये देखें कि आया वो किस लिए गए हैं वहाँ पे, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने 24 मार्च 2025 का विद कंसेंसस से कंसेंटिंग स्टेटमेंट पे फैसला किया जेल अथॉरिटीज़ का कि आप 6 लोग, आपसे 6 वकला की मुलाकात होगी, खान साहब से और उसकी फैमिली की मुलाकात होगी। आफ्टर दैट इस फैसले के बाद हमें मुलाकात का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं आपके साथ खान साहब की स्टेटमेंट शेयर कर सकता हूँ ना, बीइंग स्पोक्स पर्सन, या जनरल सेक्रेटरी कर सकता है आपके साथ, और ये कंसेंटिंग स्टेटमेंट है। आज आपने सुन लिया है कि जेल अथॉरिटी सुप्रीडेंट उसका क्या एटीट्यूड है खान साहब के साथ, उसको एसिलेशन में रखा हुआ है। क्या फार्मर प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का या इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा टाइटल जीत के आता है, जिसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात, आपने अभी कहा ना कि सोशल मीडिया पे उनके बच्चों पे ये इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। तो कभी रिहाम खान से किताब लिखाई गई, कभी उसको यहूदी का पार्टी भी नहीं बना, ठीक है, हाँ, पार्टी भी उसने बना ली है। उसने एक नया, एक उसके पीछे भी कोई है अभी, कभी पार्टी से आपको डर है। देखिए, सबसे बड़ी बात उसने जो किताब लिख के की थी, तो उसके बाद जो उसके घर में रह के आई उसके, हालांकि वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी के दरमियान लॉ ये कहता है कि प्रिविलेज कम्युनिकेशंस होती हैं, तो वो सारी चीज़ें बैठ के वो बता रहे हैं। इनके पास और कोई इल्ज़ाम नहीं है। बैरिस्टर साहब महजूज हो रहे हैं जी बिल्कुल। तो इनके पास और कोई एलिगेशन नहीं है। देखें, इमरान खान के बारे सवाल मेरा फिर वही है, मैं एक कासिम और सुलेमान साहब वहाँ अमेरिका किस मिशन? मैं एक इमरान खान के ऊपर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर, एस्टेब्लिशमेंट को क्लियर कि इमरान खान फाइनेंशियल करप्ट आदमी नहीं है। ठीक है, ये मैं भी कहता हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, वो अदलिया की तहरीक से थे। अच्छा, अब ये कि सुलेमान और कासिम, आफिया सिद्दीकी वहाँ है, वहाँ पाकिस्तानी लोग भी जाके पोस्टर लेके खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक।
تو کیا آپ کسی کی آزادی کے بارے میں وہ نہیں کہہ سکتے وہاں جا کے کہ جی ایک فارمر پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ لیکن میں کیا کروں جب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ امریکی مداخلت سے انہیں اتارا گیا اور وہ کہتے ہیں امریکی مداخلت ناقابل قبول ہے، منظور نہیں ہے ہمیں. اچھا میں اب امریکی مداخلت کیوں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کہ جب ہمیں کہتے ہیں نا تانا دیتے ہیں کہ ریاست مدینہ، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں نا تو 23 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ ایڈریس کس کو کیا ہے؟ انسانیت کو، ہیومن رائٹس کو. تو کیا کسی کے بچے جس کے والد کو اس طرح رکھا گیا اور اس کو ملاقات کا بھی، حالانکہ وہ بھی ہے آرڈر میں کہ واٹس ایپ سے ملاقات کرائیں، ان سے بات کریں. ویسے پاکستان آ رہے ہیں بچے؟ ہاں بالکل آئیں گے. اس کی فیملی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، آج بھی دی ہے کہ 5 اگست سے پہلے آئیں گے. میرے پاس یہی انفارمیشن ہے کیونکہ یہ فیملی کا مسئلہ. سر آپ کو کیا پریشانی ہے اگر وہ بچے امریکہ جا کے انسانی حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں؟ ابھی نیاز صاحب نے بتایا کہ ملاقاتیں نہیں آپ ہونے دیتے ان کے اہل خانہ کی، وکلا کی، آج بھی صحافیوں کے نام بھی ہیں وہ بھی نہیں مل سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی تو بات ہے کہ بالکل وہ آنا چاہتے ہیں. ابھی آپ یہی ڈسکشن کر رہے تھے، ہم تو کہیں گے ویلکم، جی آیا نو، بسم اللہ. خوش آمدید کہیں گے. ہاں ہم تو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو یہ بھی کہا، وزیر مملکت برائے داخلہ نے یہ بھی کہا 24 گھنٹے سے کم وقت میں ہم ان کو پاکستان کا ویزا دیں گے. گو کہ ان کی پھپھو جان نے کہا کہ ان کے پاس نائکاپ ہیں، جو کہ بلیویبل بات نہیں لگتی. وجہ اس کی یہ کہ پچھلی دفعہ بھی وہ ویزا لے کے آئے تھے، کیا اس کی کوئی تجدید کروائی ہے، کوئی تھے نہیں تھے، یہ تو نہیں پتا. اب یہ ایک معمہ ہے. اب یہ حال تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ واقعتاً کو ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا. نہیں تو یہ تو بڑی ویلکمنگ سٹیٹمنٹ ہے. ہم تو دیکھیں کہتے ہیں، میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. میرے لیے تو تھوڑی الارمنگ بات ہوگی کہ شاید ہو سکتا ہے وہ امریکہ اس دورے پہ گئے ہوئے ہیں کہ شاید عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے کوئی کوششاں کر رہے ہیں وہاں پہ لابیز کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن یہ تو بات الٹ ہے. جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ کہتے ہیں نامنظور اور ناقابل قبول ہے امریکہ کی مداخلت. اور یہی کہا گیا اس وقت جب اپنے دورہ حکومت میں تھے اور کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت مجھے جب نکالا گیا تو پھر وہ تسلیم ایک آئینی جو وہ کہتے ہیں صرف انسانی حقوق کے لیے توجہ مبذول کروانے گئے ہیں. نہیں، وہ عمران خان کو رہا کرو. آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے تو عمران خان کو رہا تو نہیں کیا جا سکتا. رہا تو وہ تب ہی ہوں گے جب عدالتوں میں جس طرح ہم نے کیس فائٹ کیے، وہ پٹیشنز لگیں، وہ تمام تر ہم نے برنٹ بیئر کیا اور عدالتوں میں ہم نے اپنی انوسنس کو پروف کیا. اب یہی ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں میں آپ انوسنس پروف کریں. کوئی آپ ابو لا یا ابو کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے. آپ کی تو تحریک ہی آئین اور قانون کے لیے ہے، اور اگر آئین اور قانون کا رستہ ہی اپنانا ہے تو پھر آپ بالکل دیں. اگر آپ کی پٹیشن فکس نہیں ہو رہی، اب تو چھٹیاں ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے چھٹیوں میں نہیں فکس ہوتی، ہماری بھی نہیں فکس ہوتی تھی چھٹیوں میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ان کی میل ملاقاتوں کے اوپر نون لیگ کو، ان کے تجزیہ نگاروں کو بڑی تشویش ہے کہ جی دیکھیں یہ تو دونوں بہنوں کی ملاقات ہو رہی ہے. جامی صاحب آج ہوئی ہے؟ دیکھیں آج کے کیا احوال تھے، آج مجھے نہیں پتا. آج دیکھیں ٹرائل تھا اور ٹرائل میں خانہ ٹوک. ہاں تو آپ بھی جا سکتے ہیں ٹرائل میں، کوئی بھی جا سکتا ہے عدالت میں. لیکن میں اس بات کو ضرور کوسین صاحب غالباً گئے ہیں صرف. کوسین صاحب جو صرف ایک وکیل کیا باقی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ٹرائل میں بالکل، اور جیل ٹرائل ہے. کئی لوگ پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جاتے رہے ہیں، میں بھی جاتا رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹرائل میں اس حد تک میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹرائل کی حد تک بالکل صحافی بھی جائیں، وکلا بھی جائیں، اور دیگر ان کو کوئی فیملی ممبرز اس طرح جاتے تھے 190 ملین پاؤنڈ میں. مجھے آج کے احوال، کیونکہ آج ہی ٹیک اپ ہوا نا وہ سارا معاملہ، مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا کہ کیا وجہ بنی، جج صاحب نے سٹاپ کیا نہیں کیا. صاحب کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، آپ اس کے بعد 24 مارچ 2025 کا ایک لسٹ جاتی تھرسڈے کو جیل میں لکھا فرینڈز کی میٹنگز کا، جس میں ہمارے لوگ پولیٹیشینز ملتے ہیں. ایک پالیٹیشین کی ملاقات ہوئی ہے، 6 لوگوں کے نام کوارڈینیٹر دیتا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقرر کیا ہے، سلیمان اکرم، بیرسٹر گوہر اور انتظار پنچوتا، 3 آدمی کو یہ انہوں نے کیا. اور باقاعدہ یہ تو بیان دے کے گئے ہیں. دیکھیں ایسی بات کو میرا خیال سپورٹ بطور وکیل، میں بھی وکیل ہوں، برشر صاحب، ہمیں دیکھیں عدالت، میں تو عدالت کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہماری توہین نہیں ہو رہی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ کی آزادی کو چھین لیا گیا ہے. عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. جب میری پٹیشن پڑھی ہے، فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں، پٹیشنیں پڑھی ہیں، 10-12 پٹیشن پڑھی ہیں، میری، علیمہ خان کی، برشر سلیمان کی، شبلی فراز کی، سب کی پٹیشن وہ لگ ہی نہیں رہی. جو چیف جسٹس صاحب ابھی ہوئے ہیں نا،
وہ پٹیشنز ہی نہیں لگا رہے. اور دوسری بات ڈوگر صاحب جی بالکل وہ لگا ہی نہیں. اچھا القادر نہیں لگ رہا. اور توشہ خانہ 2 کا رات میسج گیا ہے, میں نے ایک وکیل صاحب سے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی میسج پہ صبح لگ گیا اور پھر کل 26 جولائی کے لیے ہو گیا. اب یہ پوچھیں کہ 5 اگست کو اگر ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم بھائی وہ مینڈیٹ جو آپ نے 8 فروری کا چھینا اس کے لیے ہم پیسفل پروٹیسٹ انڈر دا آرٹیکل 15. اب مجھے یہ بات تو کلیئر کریے, 5 اگست کی تحریک ہے یا 90 روز کی ہے؟ سر وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے پاس لاہور آئے, دیکھیں یہ تحریک انہوں نے وہاں آ کے کہا پریس کانفرنس میں کہ 90 روز کی ڈیڈ لائن میں دے رہا ہوں. وہ غالباً ریورس بھی کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ابہام. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عمران خان کی جو تحریک ہے نا, اگر کوئی اس کو سمجھے, یہ تحریک 96 سے چل رہی ہے. اور اگر آپ کہیں نا 90 دن, یہ پتہ نہیں اس سے بھی آگے جائے. دیکھیں اب کدھر آ کے پاکستان کھڑا ہو گیا. یہ جنگ کس کی ہے؟ عوام کی اور بینیفیشری آف 78 جی سسٹم کی, جو بینیفیشری ہیں اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے ہو سو ایور. تو یہ اگر میں بھی نکل جاؤں اس تحریک, عوام آ جائے گی. اب عوام کھڑی, عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیا. اچھا لاسٹ بات جو برشا صاحب نے کہی نا کہ بچوں کا, برشا صاحب نے تو اچھی سٹیٹمنٹ دی کہ اس کے بچے آئیں. وہ کہہ رہے ہیں خوش آمدید کہیں. نہیں یہ بھی سٹیٹمنٹ ہم نے سنی ہے کہ جی وہ آئیں تو صحیح, ہم اریسٹ کر لیں گے. اور ایک بندہ منسٹر کہتا ہے آپ باہر نکل کے دیکھیں, تحریک چلا کے دیکھیں ہم کرتے کیا آپ کے ساتھ. وہ منسٹر صاحب نے بعد میں یہ کہا گرفتار ہوں گے تو لیڈر بنیں گے. بالکل. میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 96 سے وہ تحریک چل رہی ہے, شاید بیچ میں میرے خیال سے 2014 سے لے کے تو 2022 تک شاید اس تحریک پہ ایک پاز لگ گیا تھا حصول اقتدار کی خاطر. اور یہ بات جو بچوں کی منسٹر صاحب نے یہ آئی تھنک آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہے ان کی بات بھی. جامی صاحب بات بڑی کلیئر ہے کہ کسی غیر ملکی, اب ہم جائیں برطانیہ جائیں امریکہ جائیں, وہاں پہ جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس طرح حصہ لیں کہ احتجاج کرنا شروع کر دیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو ایک سائڈ پہ, احتجاج کریں اور اس میں انتشار پھر پھیلائیں, توڑ پھوڑ کریں, تو ہمیں بھی سپیئر نہیں. آج انہوں نے واضح کر دیا, اس سے پہلے بھی ان کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ بچے اگر آئے قاسم اور سلیمان صاحب تو اپنے والد سے جیل میں ملاقات کریں. ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کروائیں گے. والد سے ملاقات کرنے کا جو تمام تر معاملہ ہے, ابھی ان کو اتنے لیٹ کیوں یاد آیا؟ ہم تو کہتے تھے کہ پہلے جائیں, لوگوں کے بچوں کو تو سڑکوں پہ لے آتے ہیں. ہے کہ یہ کوئی بین الاقوامی اور سفارتی دباؤ بھی ہے حکومت پاکستان کے اوپر کہ اگر بچے آتے ہیں تو ان کی ملاقات کو لازم بنایا جائے؟ نہیں, ہمارے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. ہمارے پہ البتہ اخلاقیات کا دباؤ ضرور ہے. جن اخلاقیات کو ہم نے ملوز خاطر رکھا ہوا ہے, جس طرح آپ نے دیکھا حماد عزیز صاحب مختلف اہم سفارت خانوں نے اس بارے میں حکومت سے بات چیت کی ہے. نہیں, یہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں آیا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ میٹرز اور میٹرز آف نیشنل امپورٹنس ڈسکس ہوتے ہیں یا بائیلیٹرل میٹرز ڈسکس ہوتے ہیں. یہ کوئی معاملہ نہیں ہے غیر دوسرے ممالک کے لیے یا ان کی ایمبیسیز کے لیے, ان کے سفارت خانوں کے لیے. وہ کہیں جی ہاں جی بتائیں عمران خان سے کیا. ملکی سیاست پہ بات کرنی تھی کہ یہ ایک معاملہ تھا 9 مئی پہ آپ کہہ رہے ہیں جی انصاف کا بول بالا ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا خون ہوا ہے. لیکن آج آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ سب سے بڑی ڈیبیٹ کیا ہے کہ جو سلمان اور قاسم جس عشائی پہ بیٹھے تھے وہاں گوشت حلال تھا یا حرام تھا. یہ تو پھر دیکھیں نا جس طرح کی تربیت ان کی پارٹی کے ورکرز کی ہوئی بھی ہے, پھر وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ٹانگ بھی والد کی طرح رکھتا ہے, بیٹھنے کا سٹائل بھی. مطلب ہمارے لیے وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, وہ اس پہ سوال اٹھا رہی ہیں. دیکھیں اگر میں تو کسی کی پرسنل, دیکھیں کوئی کیا نوش فرماتا ہے, کوئی کیا کھاتا ہے, کوئی کیا پیتا ہے, یہ اپنا ہر کسی کا کال فیل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اس کا معاملہ ہے. میں تو اس پہ کیا بڑی ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دی ہے نیاز صاحب, اس پہ داد دینا. ہاں بالکل. نہیں برسا خود باہر سے پڑھ کے ہیں, وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. اس طرح بیٹھ کے سٹیٹمنٹ کوئی بھی دیتا ہے, میں کہتا ہوں چاہے کوئی ہماری پارٹی کا دیتا ہے یا کوئی دیتا ہے سوشل میڈیا پہ, اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہونی نہیں چاہیے. یہ تو بالکل جیسے وہ تو بڑا ذمہ دار آدمی نے دی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سٹیٹمنٹ. ویسے میں کچھ واضح کر دوں, میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, عزت صافی میرا بھی کام خبر. جی یہ ناظرین جب بھی کوئی وفود کی صورت میں آپ ویسٹ میں یا امریکہ میں جاتے ہیں, آپ سب جاتے ہیں جی, تو یہ بڑی طے شدہ بات ہے. جیسے آپ دیکھیں بھارتی وزیر اعظم جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یہ جی ویجیٹیرین ہے, ان کے لیے اسی طرح کا کھانا انتظام کیا جاتا ہے. آپ فیلوشپس پہ جرنلسٹ جاتے ہیں, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہو, بسر صاحب کو بھی, وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے کہ مسلمان ہے, حلال فوڈ کا کارنر ہے. اسی طرح سے جو ڈاکٹرز ان کے توسط سے وہ جو ولسن سے ملنے گئے ہیں, ظاہری بات انہیں پتہ ہوگا کہ صاحبزادے آ رہے ہیں, مسلمان آ رہے ہیں, تو ان کے لیے جو کھانا ہوتا ہے, میری کچھ وہاں ذمہ دار ڈاکٹرز جو اس ملاقات کا حصہ تھے ان سے بات ہوئی, میں یہ کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی ڈیفینیٹلی جس جگہ بھی جا کے ہم ملاقات کرتے ہیں انہیں اطلاع ہوتی ہے کہ یہ مسلمان گھرانوں سے پاکستانی لوگ ہیں جو آ کے ملاقات کر رہے ہیں, اور آگے جو بیٹھے لوگ ہیں ذمہ دار کانگریس مین ہوں, وہ بھی کل کے بچے تھوڑی ہیں, وہ بھی ایک عرصے سے سفارت کاری کرتے ہیں, تو وہ اسی حساب سے
قیام و توام کا انتظام اسی طرح ہوتا ہے. بالکل میں تو صرف یہ معلومات دے سکتا ہوں, باقی یہ پروٹوکول اسی باقی آپ یہ سوشل میڈیا کی بحث ہے کہ گوشت لال ہے تو یہ حرام ہے یا حلال ہے. میں بھی پچھلے سال ویسے امریکہ کا گوشت ہوتا لذیذ ہے اگر حلال ہو. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی پچھلے سال اسکاٹلینڈ یو کے سارا پھر کے ہوں. ہر بندہ دیکھتا ہے, بچے ہمارے, کہ حلال فوڈ لینا ہے سارا کچھ, لیکن آپ نے بات واضح کر دی ہے نا کہ وہ میں نے معلومات دی, اللہ جانتا ہے درست ہی نہیں ہے. اور اس چیز پہ بھی بحث نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ کہا نا, بالکل اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے. ہاں ان کو آنا چاہیے اور ان کو اس سے کئی مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا اپنے والد کی جو ہے وہ کوئی کیڑ خبر لینے کے لیے, کو پتہ کرنے کے لیے. دیکھیں ایک والد کا اور ایک ہمارے معاشرے میں ایک والد کا اور ایک بیٹے کا, آپ بہنوں کو تو ملنے نہیں دے رہے, بچوں کہاں ملنے دیں گے؟ دیکھیں بہنیں ملتی ہیں, کیا یہ مجھے بتائیں کہ عظما صاحب اور دوسری بہن ان کی وہ متواتر طور پہ مل رہی ہیں, ان کی کوئی, علیمہ صاحب بھی ان کی سگی بہن ہے, وہ بتا دی ہے نا شیر افضل مروت صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی وہ خود جو ہے نہیں ملنا. اچھا جی, یہ خان صاحب نے ان پہ خود پابندی لگائی. میں نے رات بادامی صاحب کے پروگرام, یہ شیر افضل مروت کی اسٹیٹمنٹ ہے, بالکل آن ریکارڈ ہے. میں تو آن ریکارڈ, دیکھیں ہر بات خان صاحب کی بہر آ جاتی ہے. میں نے رات بھی کہا ہے, میں نے ڈینائی کیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی بہن علیمہ نہ ملے. اور اس کو بھی شیر افضل کی بات کو ہم مان لیں, وہ کہتے ہیں غدار ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں شیر افضل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہوں بطور وکیل 2005 سے. ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. شیر افضل صاحب ایسے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں کہ آپ پارٹی میں آئے 1 سال پہلے, آپ نے پارٹی سے ابھی ایم این اے ہیں, آپ کے لوگوں کو ٹکٹ ملے, آپ بیٹھ کے کبھی علیمہ خان پہ, کبھی میرے اوپر, کبھی اس کے اوپر, کبھی اس کے اوپر, تو اب اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بے شک ابھی اپنے پروگرام شیر افضل مروت ایسے پی ٹی آئی کا حصہ ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی کا حصہ ہے نہیں, ابھی تو نہیں ہے, نکالا ہوا ہے, پی ٹی آئی سے فرق ہے. ٹھیک, ابھی آپ یہ اسٹیٹمنٹ سپوکس پرسن کی طرف سے چلا دیں کہ علیمہ خان کی ملاقات کے لیے خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کیا کہ مجھ سے میری بہن نہ ملے. تو یہ پابندی خان صاحب کی جانب سے نہیں؟ خان صاحب کی جانب سے نہیں, یہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل بیٹھا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب کس. دیکھیں ایک لسٹ ہے, ہم نے کہا ہے عمران خان کو پورا پاکستان. یہ مجھے نہیں صاحب, یہ بچے پھر پاکستان آ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یہ مشن ہے, لیکن علیمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ عالمی عدالت انصاف جائیں گے. یہ کوئی عالمی مسئلہ ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے آج میں ابھی, کیونکہ ہماری ایک پریس کانفرنس تھی وہاں پہ کے پی کے ہاؤس میں, ہم جب خان سے ملاقات ہائی کورٹ میں کچھ نہیں ہو رہا تھا, آج راجہ سلیمان اکرم صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ بھی اسی پٹی جائیں گے, ہیومن رائٹس پٹی, کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. اور ساتھ بابر مان صاحب کا یہ بھی بیان تھا کہ اب آپ سپریم کورٹ بھی اگر نہ سنیں, اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں سٹنگ چیف جسٹس, تو پھر ہم اقوام متحدہ ہی جا سکتے ہیں. آپ کہاں جائیں, ہمارے پاس اور کون سا فورم ہے کہ جب آپ اس چیز کو نہیں رکے تو ہمارے پاس وہ ہم کیوں نہیں پڑھ. عالمی عدالت انصاف جانے کی دھمکی دے رہی ہے. انسانی حقوق کے لیے آپ وہاں, اس کا چارٹر ہے, وہاں آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں اب یہاں پہ آئی سی سی پی آر جو ہے, ظاہری بات ہے اس کی ابھی ریسنٹلی اکتوبر میں ریویو ہوا, وہ تمام تر معاملہ پاکستان نے الحمدللہ وہ تمام تر تقاضے پورے کیے, اور گائے بگائے جو ہماری آبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل ٹریٹیز اور انٹرنیشنل کنونشنز کے اندر, ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اب یہ عالمی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. عمران خان کی اگر 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوئی ہے اس کو, جو کابینہ سے بند لفافے میں اس نے اپروولز لیے, کسی کو دکھایا نہیں, پوری کابینہ کہہ رہی ہے. اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ عالمی مسئلہ ہو گیا, یہ عالمی انسانی حقوق کے اوپر جو ہے اس کی کوئی خلاف ورزی ہے. کوئی خلاف ورزی نہیں ہے. ہمارے اپنے, دیکھیں پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, ہمیں جو ہے اپنے ہمارے جو قوانین ہیں obviously in line with international human rights guidelines, ہم بالکل وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, ہماری ٹریٹیز ہیں. لیکن یہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ 5 اگست کی جو تحریک کی کال ہے اس سے نمٹنے کے لیے نہ صرف 9 مئی میں سزاؤں کا عمل تیز ہوا, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ 2 بھی اسی سلسلے میں کڑی ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیسز جو چل رہے ہیں ان کے خلاف, جو کیسز آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ چل رہے ہیں. اب کہیں کسی فورم پہ جا کے توشہ خانہ 1 بھی تو ہوا نا, اس میں بھی تو گھڑی سزائیں ویسے ہو رہی ہیں. یہ آپ نے بھی بیان دیا اور سزا سسپینڈ ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں سزائیں جو 9 مئی میں اس سے انصاف کا بول بالا ہوا ہے. میں بالکل یہ ابھی بھی کہتا ہوں کہ سرگودا کا جو فیصلہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے بریک میں بات ہوئی, جی بالکل, اس میں نقطہ نمبر 39 میں جج صاحب نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات بالکل جو پروسیکیوشن کی ہے, اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ انہوں نے خود بھی ملزمان نے ڈینائی نہیں کیا کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہاں پہ شواہد کے مطابق یہ تمام تر جو ایویڈنس میرے سامنے موجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل کوریبوریٹ ہو رہا ہے تمام تر معاملہ. تو پی ٹی آئی کی تو انہوں نے یہی کہا کہ کیا مطلب اس نقطہ, یہ 39 نمبر پیراگراف ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, سرگودا کی ATC جج نے فیصلہ اور ڈینائی نہیں کیا, ریبٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جس کی ایفیلیشن پارٹی کے ساتھ ہوگی تو پھر تو وہ ہے ہی, اس نے کیا, یہ نہیں کہا انہوں نے اس کو تھوڑا سا اور بھی آگے بھی پڑھ لیں. اچھا میں ایک بات اور کرتا ہوں کہ
احمد بچر صاحب ہیں، ملک احمد اپوزیشن لیڈر، وہ کسی کے رشتہ دار بھی ہیں کسی جج صاحب کے. اب وہ میاں والی والے کیس میں بری ہو جاتے ہیں، جو سٹی میاں والی کا کیس تھا. کوئی ایک اور کیس ہے تھانہ موسیٰ خیل کا، اس میں اس کو 10 سال سزا. میاں والی والا؟ ہاں میاں والی. اچھا آپ وہ دیکھیں نا، آپ یہ جو ججز ہیں نا، برشر صاحب بیٹھے ہیں، یہ ججز جو ہیں یہ سینٹر لگاتی ہے، سینٹرل کورٹس ہیں. کون لگاتا ہے؟ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس. یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز ہیں، یہ جج ہیں جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس لگاتی ہے. اور جو لگاتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ہم نے سائفر کیس کے جج کا فیصلہ بھی دیکھ لیا، ہم نے یہ جو ابھی اس کا گیا ہے القادر والا کیس جس کا کہہ رہے ہیں، اس جج کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے جس نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی اچھا ایسے نہیں بینچ بنتے تھے؟ نہیں سر دیکھیں، ہم نے کیس نہیں بنائے تھے سر، یہ الزام ہے. میں آپ کو بتاؤں، عمران خان سے میری ایک دن ملاقات ہوئی، جج بشیر کس نے لگائے تھے؟ اس نے جج بشیر زمانہ 10 سال لگا رہا. اچھا ابھی برسٹر صاحب، اچھا برسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ایک آدمی مجرم. ہم تو کہتے ہیں کیس لگائیں. عمران خان کا کیس لگاتے کیوں نہیں؟ آپ نے 3 مہینے وہ ججمنٹ ریزرو کیوں رکھی ہے؟ اس وجہ دیکھیں، آپ نے جج نے فیصلہ لکھا، کہتے ہیں 2 دفعہ فیصلہ ضائع کیا گیا کہ خان صاحب مان جائیں. کیونکہ ایکچوئل تو مسئلہ پتہ کیا ہے، جو اس کو وضو کا پانی نہیں دیا جا رہا، جو اس کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، جو اس کی کمرے کی لائٹ جاتی ہے، جو اس کو ٹی وی نہیں دیا جاتا، اور اس کو کہتے ہیں کہ اب پرانی کتابیں بیٹھ کے وہ پڑھتا ہے، صرف یہ کہ کمپرومائز کر لے. وہ نہیں کر رہا. کتاب دینے میں کیا حرج ہے؟ آج انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ان کو ملی ہے، کتابیں ان کو مل رہی ہیں، کتاب دینے میں کیا حرج ہے سر؟ ٹی وی چینلز ان کے کھلے ہیں. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر جو ہے نا، میں آپ کو ویسے آن ریکارڈ ایک بات بتا سکتا ہوں. جب میاں صاحب تھے نا اڈیالہ میں، تو ان سے بھی کچھ لوگ ملنے جاتے تھے. ایک واقعے کا میں بھی شاید ہوں، بیسے صحافی. کتابیں ان کو پیش کی گئیں، کتابیں ان تک ان کی رسائی دی گئی، کتابیں انہوں نے قبول کی، جیل میں ان کو کتاب ملی. تو خان صاحب کو کتابیں کیوں نہیں دی جاتی؟ دیکھیں مل رہی ہیں کتابیں، یہ تو نہیں ہے. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا مجھے کتابیں ملتی رہی ہیں، ابھی پھر میری کتابیں بیچ میں مجھے نہیں ملی. اور پھر یہ جو ان کی بقول ہے، اور انہوں نے کہا آج کی سٹیٹمنٹ اڈیالہ کے باہر اٹھا کے، اگر آج کی سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا ایک کتاب مجھے ملی ہے. یہ کبھی ایک کتاب کا کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بیچ میں کتابیں نہیں ہیں. ایک بات میں مجھے بڑی نیوز پیپر ان کی فرمائش کے ملتے ہیں سر. نہیں وہ تو ٹھیک بات ہے، وضو کے پانی کا مسئلہ بھی ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف میرا ایلیگیشن ہے. جو پانی دیگر قیدیوں کو دستیاب ہے وہی پانی مل رہا ہے. وہاں پہ کوئی اسپیشل جو ہے کوئی بالٹی بھر کے پانی نہیں لایا جاتا. وہ جو پانی وہاں پہ میسر ہے، باتھ روم میں جو پانی آتا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے. کوئی مختلف بور نہیں کروایا گیا، یا مختلف کہیں کسی ڈیم سے پانی نہیں آ رہا ہے، یا کوئی ٹینکی نہیں لائی جاتی ان کے لیے اسپیشلی. پانی وہی ہے. وہاں پہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ آگے تھوڑا کر کے چاند ڈیم بنا، جو بھی سیلاب والا بھی تمام تر معاملہ ہوا وہاں پہ. ویسے یہ گورنمنٹ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، جیل اتھارٹی کے لیے، آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ بہت بڑا ایک امبیرسنگ نہیں ہے یہ نقطہ کہ اگر کوئی قیدی یا کوئی سابق وزیر اعظم یا ایک پارٹی کا رہنما یا اس کی پارٹی کہ وضو کے پانی صاف نہیں مل رہا؟ آئی تھنک یہ دس از کوائٹ الارمنگ سر. دیکھیں میں اس کو، اور اس سلسلے میں جب کوئی صحافی بھی فہرست میں ڈالے جاتے ہیں ان کو بھی نہیں ملنے دیتے. نہیں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو پھر تھوڑا اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی انصاف کرتی ہے، اور یہ مکافات عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ دے، یہ دنیا میں ہی فیصلے ہو جاتے ہیں. آپ تو یہ قبول کر رہے ہیں آن ایئر؟ میں آن ایئر قبول نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو وہاں پہ جا کے کہتا تھا کہ ان کا ٹی وی میں اترواؤں گا، ان کا میں. یہ تو آپ کنفیس کر رہے ہیں کہ اس نے چونکہ کہا انہوں نے تو ہم پھر وہ بھگت رہے ہیں. دیکھیں قید و صحبت کی جو سہولیات ہیں وہ جیل مینول کے مطابق ہیں، ان کو مل رہی ہیں. انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ مجھے ورزش کی مشین نہیں ملی نا، فرمائش پہ ملی، نیوز پیپر بھی ملے، ٹی وی چینلز بھی مل رہے ہیں. چلیں مجھے 9 مئی پہ ذرا بات کرنے دینا. 9 مئی پہ آپ کے نزدیک کیا بلیویبل ٹیسٹمنیز ہیں، ٹینجیبل جو ایویڈنس ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، تقاضے پورے ہوئے ہیں؟ جی بالکل. میں آپ کو اگر تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو ایک پکچر پینٹ کی جاتی ہے، ان کا ماننا یہ ہے، میں ان کی موقف CCTV ایویڈنس، CCTV ایویڈنس وزیر صاحب نے بھی دکھائی ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی وہ منظریں یہاں پہ بہت پہلے آ چکی ہیں اور وہ پیش بھی کی گئی ہیں. تو ان کیمرہ کیوں کرتے رہے؟ نہیں ان کیمرہ نہیں، آن کیمرہ. ابھی کل میرے خیال سے غالباً یا پرسوں انہوں نے پریسر بھی کیا، پریس کانفرنس کے تھرو انہوں نے تمام تر وہ مقامات کی دوبارہ ری ایٹریشن کی ہے، دکھا کے کہ یہ دیکھ لیں کہ جو اتنی فرمائش کرتے تھے CCTV کی وہ بھی حاضر. آپ کچھ بیان کرنے لگے تھے، پھر میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ FIR جب رجسٹر ہوئی ہے سرگودا واقعے کے اوپر، کیونکہ میں نے ججمنٹ پڑھی اور میں اس میں کہہ سکتا ہوں کہ 33 وہاں پہ گواہان تھے. انہوں نے بالکل ہاف ہارٹیڈلی وہاں پہ جج صاحب اپنے فیصلے میں بھی لکھ رہے ہیں کہ ہاف ہارٹیڈ کراس ایگزامینیشن، جس کو عام فہم میں عام زبان میں جرا کہا جاتا ہے، کہ جرا بھی انہوں نے
کوئی سلیقے سے نہیں کی, کوئی چیز ڈینائی نہیں کی, کوئی اپنا ڈیفینس جو ہے وہ لیڈ نہیں کیا, کوئی ڈیفینس وٹنس پیش نہیں کیا. ایف آئی آر پرومپٹلی لانچ ہوئی, تمام تر معاملات وہاں پہ ہوئے, کوئی ڈسکرپنسیز موجود نہیں ہے. اب وہاں پہ دیکھیں نا 9 مئی کا واقعہ ہے, اس کی پلاننگ ایک ہیچ کنسپریسی کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے, وہ کیری آؤٹ کی جاتی ہیں تمام تر مختلف مقامات پہ. اب یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ 9 مئی ہوا, یہ تو نہ آپ ڈینائی کر شاہ سکتے صاحب بری ہوئے, شیرپاؤ برج والے کیس میں شاہ صاحب بری ہوئے. شاہ صاحب جی دیکھیں شاہ صاحب کیوں بری ہوئے. شاہ صاحب نے ان کے خلاف جو 42 صفوں کی, میں بتا دیتا ہوں, 42 صفوں کی جو ججمنٹ ہے اس میں جج صاحب نے جو ریزننگ دی, انہوں نے کہا شاہ صاحب کی جو پروسیکیوشن آن ریکارڈ لے کے آئی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی 7 کی میٹنگ انہوں نے زوم پہ یا ادروائز جو بھی میکنزم تھا آن لائن انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی, لیکن انسٹرکشنز نہیں دیں جو جیو فینسنگ کی گئی, جو ان کا ڈیٹا وغیرہ انہوں نے کلیکٹ کیا, انہوں نے کہا اس میں پارٹیک بھی نہیں کیا کسی ایکٹیویٹی میں. تو یہ بات تو آئی ہے ججمنٹ کے اندر جو میں نے اس کی سرسری مطالعہ کیا ہے. اب یہ لیکن کیا یہی اطلاق باقی رہنما پر نیاز اللہ صاحب ہوا ہے؟ باقی رہنما میاں والی میں بھی سزا اور 3-4 جگہوں پر بیک وقت ان کا ہونا ثابت کیا گیا اور سزا دی گئی. میں یہی تو پوچھتا ہوں, یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ نے سرگودا بھی, میاں والی بھی, لاہور بھی, فیصل آباد بھی انوالو کر کے, یعنی ایک بندہ ایک اکرنس میں 5 جگہ پہ وہ حاضر ہے. دیکھیں سزائیں اس طرح نہیں ہوتی, یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. ہر آدمی کو اچھا 9 مئی کی میں بھی مذمت کرتا ہوں, اچھی باتیں کرنی چاہیے. اچھا ہم دیکھیں یہ ہمارے ہی انسٹیٹیوشنز ہیں نا, یہ کیونکہ پیراماؤنٹ ہمارا سب کا یہ ہے کہ اسٹیٹ ہے, ملک کو بچانا ہے. اب ہم یہی تو کہتے ہیں, خان صاحب اندر بیٹھ کے بار بار ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے یہ کہہ دیں کہ یار CCTV فوٹیج تو دکھا دو. جو آپ کا جناح ہاؤس والا کیس تھا وہ کہتے ہیں CCTV فوٹیج دکھا دو. ہم نہیں کہتے کہ جو گناہ گار ہے اس کو نہ دیں. اب آپ نے جو لوگوں کو سزائیں دی, صاحب فوٹیج یہی دکھانے لگے ہیں شاید. احمد چٹھا, احمد بچہ, رانا بلال, جس طرح سزائیں آپ نے دی ہیں. اچھا کیا ہونا ہے, کل علی ظفر صاحب کا بیان تھا اور میرا بھی ایک بھی کہ الٹیمیٹلی کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا, دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, یہ کیسز اسی طرح جس طرح برشا صاحب نے کہا نا کہ یہ سزائیں ہوئی ہیں. کتنی سزا ہوئی تھی سائفر میں خان صاحب کو؟ پہلے تو سنا تھا کہ اس کو خان صاحب کو اس میں ٹیسٹ دینے لگے تھے, بعد میں 14 سال دی. کیس ایکوٹل ہو گئی, سسپینڈ ہوگی سسپینڈ ہوگی. اچھا نہیں, اس میں بعد میں ہائی کورٹ نے کیا کیا اس کا. اچھا میرے پاس بریک کا وقت بھی آن پہنچا, لیکن اس سے پہلے اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب آج مخاطب ہوئے. KP میں امن و امان کی صورتحال APC بلائی تھی, کچھ بڑی اپوزیشن جماعتیں وہاں نہیں گئی. امن و امان کی صورتحال کے اوپر انہوں نے کچھ ریزرویشن کا اظہار بھی کیا ہے. محسن نقوی صاحب کے منصوبے ایک بڑا خطرناک ٹویٹ آیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ہیں جو DIG میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتے ہیں, سوالیہ نشان ڈال کے انہوں نے یہ ٹویٹ کر رکھا ہے. ابھی ہمیں واشنگٹن سے براہ راست جوائن کیا ہے سینئر صحافی جناب انور اقبال صاحب. ان سے جان لیتے ہیں کہ قاسم اور سلیمان کی وہاں کیا مصروفیات ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں ہیں, ان کی ملاقاتیں کب طے ہیں. انور صاحب بہت شکریہ. سر پاکستان میں یہ موضوع بڑا زیر بحث ہے کہ قاسم اور سلیمان جو صاحبزادے عمران خان صاحب کے, وہ وہاں پہ مختلف کانگریس مین اور ریپرزینٹیٹیو سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان ملاقاتوں کی کیا اہمیت آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کن لوگوں سے مل رہے ہیں, جن لوگوں سے مل رہے ہیں کیا وہ واقعی ٹرمپ سرکار کی پالیسی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں ریگارڈنگ عمران خان صاحب؟ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. دیکھیں ہم ظاہر ہے ساری ایشو کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ سیاسی ایشو ہے یہ, لیکن پھر ایک اور بھی اینگل ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان ان دونوں لڑکوں کے باپ ہیں. جی ٹھیک ہے نا, اور باپ جیل میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے باپ کو چھڑوانا ہے. اب باپ کو کیسے چھڑوائیں گے؟ باپ کو چھڑوانے کی جو بھی آپ کے ساتھ جو ذہن میں بات تدبیر نظر آتی ہے اس پہ کوشش کریں گے. اگر ان سے کوئی اپروچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ آئیں یہاں کانگریس پہ لوگوں سے ملاقات کریں, امریکن آفیشل سے ملاقات کریں, تو آپ کی بات بن بھی سکتی ہے. تو ظاہر ہے وہ اس سے انٹرسٹڈ ہو گئے. تو میں تو اس پوری جو ان کی ایفرٹ ہے اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ 2 لڑکے ہیں جن کا باپ جیل میں ہے 2 سال سے, اور اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب رہی یہ بات کہ اس میں کامیاب کتنے ہوں گے, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واشنگٹن کو اس وقت کس کی ضرورت ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ واشنگٹن نے اس خطے میں جو کچھ کام لینے ہیں, جو ایران میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, انڈیا پاکستان کی جنگ جو ہوئی اس میں پاکستان فوج کا جو کردار رہا, اس کے بعد واشنگٹن یہ سمجھتا ہے
کہ اس کو پاکستان میں فوج کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک. اور اس لیے آپ دیکھیں اس وقت پینٹاگون کی بات، پینٹاگون ہمیشہ پرو پاکستان رہا ہے اور اس وقت پینٹاگون کی بات مانی جا رہی ہے، اور یہ بھی پائپ لائن میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں پیسے F-16 کی مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے شاید وہ بھی دوبارہ ملنے والے ہیں، اور کوئی چھوٹی موٹی نوسن بھی ہو سکتی ہے. تو اگر واشنگٹن یہ فیلنگ ہے کہ ان کو پاکستانی فوج کی ضرورت ہے تو پھر وہ سیاسی محاذ پہ پیش رفت نہیں کریں گے. لیکن یہاں بہرحال ہیومن رائٹس ایک بڑا ایشو ہے. بہت ساری NGOs ہیں، بہت سارے کمیشن ہیں، مثلا ابھی جو پچھلے ہفتے لینٹس کمیشن کی جی، تو لینٹس کمیشن میں یہ ہوتا ہے، وہ کمیشن جو ہے وہ ایک رپورٹ پریپیئر کرتا ہے، پوری پروسیڈنگ اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے، اور ایچ ممبر آف US کانگریس، جس میں ہاؤس اور سینیٹر دونوں یعنی تقریباً 650 افراد کو کاپی جاتی ہے اس کی، ایک سارے NGO سارے تھنک ٹینک کو جاتی ہے، صرف یہاں نہیں یورپ میں بھی. تو ایک اس کی اپنی اہمیت ہے، اس طرح پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہیں گی، اس کو آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ یہاں ہیومن رائٹس لابینگ امریکہ میں لیگل ہے، اور ہیومن رائٹس لابی بہت بڑی ہے، بہت افیکٹو ہے، وہ کوشش کرتی رہے گی. لیکن یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ خود کبھی ہیومن رائٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہی ہے. ٹرمپ صاحب کو ہیومن رائٹس والوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، تو اس سے کتنے متاثر ہوں گے اس کا اندازہ میں اس وقت ہوگا کہ اگر یہ دونوں جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کی اگر ملاقات سینئر US افیسر سے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات بن سکتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر مشکل ہے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ سفر کر رہے تھے، اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا جی، میں کیونکہ بخشر صاحب یہ ابھی محسن نقوی صاحب سے منسوب ٹویٹ ہے، میں نے تو دیکھا ہے، یہ ان کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم صوبائی عہدیدار DIG میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے، سوالیہ نشان اٹھایا ہوا ہے. یہ وہاں سے تو کئی ایک اہم عہدیدار ہیں، گورنر بھی وہاں سے ہیں، CM بھی وہاں سے ہیں، یہ وزیر داخلہ کس کی جانب اور کیا بات کریں؟ مولانا صاحب بھی وہاں سے ہیں. اب مولانا عہدیدار تو نہیں ہے نا جی. دیکھیں، میں بالکل میری نظر سے بھی یہ ٹویٹ گزرا آپ کے شو میں آنے سے پہلے، اور بالکل میں نے دیکھا. لیکن اس سے پہلے کا بھی ایک ٹویٹ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی شاید قبائلی علاقوں میں وہ ڈرون استعمال نہیں ہوگا، غالباً اس طرح کا بھی کوئی ٹویٹ تھا. اور پھر اس میں کہا کہ جی دہشت گردوں کے خلاف ہر قسم کے وسائل کا استعمال ہوگا. تو یہ پھر CM KPK کے ٹویٹ کے اوپر ری ٹویٹ، اور پھر اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ٹویٹ. تو اس کا بیک گراؤنڈ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن آج ایک پریسر ضرور ہوا CM صاحب نے کیا، CM KPK نے، اور انہوں نے کافی آگے جا کے کچھ ایسے الزامات بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ لگائے. انہوں نے کہا پولیس نیب کرتی ہے، تو پھر پیسے دینے کی نوبت آ گئی ہے صوبائی حکومتوں کو. دیکھیں، میں یہ تو آپ بتا رہے ہیں، تو میرے لیے بڑی عجیب بات ہے پاکستانی کے طور پر. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ چاہے ارسپیکٹو آف ایفیلیشن آف اینی پارٹی، پیراماؤنٹ کیا ہے؟ یہ ملک ہے. اگر کوئی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، آپ ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں، تو میرا خیال اس کو پہلے دیکھنا چاہیے، اور آیا اس ٹویٹ کا ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے. ایک کنفیشن کر رہے ہیں نا کسی چیز کی، کوئی بھی، یہ بڑا اہم بات ہے، اہم بات ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے. الزام تو ہے اس میں، ہاں، مراد ہے کہ آپ کنفیس کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، انڈیا اس گھات میں بیٹھا ہے کہ وہ تو پراکسی وار لڑ رہا ہے، وہ ہمارے پیچھے ہے، اس لوگوں کو جس طریقے سے انوالو کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج اس نے APC کی اس میں سر وقت بھی میرا ختم ہو گیا. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ جو نیاز صاحب نے بات کی، ورثے صاحب بات کریں. آئی تھنک یہ جو مینس آف ٹیررزم ہے، جو ناسور ہے دہشت گردی کا، اس سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ جو سیاسی کام ہے اور سیاسی اتفاقی رائے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. عوام اور سیاستدان ایک ساتھ ہوں تو پھر ہی آپ اس سے ڈیل کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.